यहाँ बुलाना चाहूँगी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को। बराए करम आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मोहम्मद अकरम साहब को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। मौलाना मोहम्मद वसीउल्लाह साहब को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मोहतरम जनाब ए यू आसिफ साहब अवार्ड दिया जा रहा है। सर प्लीज़, एक बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। और साथ ही मैं अब यहाँ स्टेज पर आवाज़ देना चाहूँगी मोहम्मद अकरम साहब को। बराए करम स्टेज पर आएँ। और मोहतरम जनाब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मेरी गुजारिश है कि मोहम्मद अकरम साहब को, ये सिलसिला बहुत ही खूबसूरत अभी जारी है। बहुत शुक्रिया। और मौलाना मोहम्मद वसीउल्लाह साहब, सर मौलाना मोहम्मद वसीउल्लाह साहब, आप चेयरमैन और फाउंडर हैं। आंध्र प्रदेश से आप तशरीफ़ लाए हैं, मैकासेट से। ज़ोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। और जनाब ए यू आसिफ साहब शायद यहाँ मौजूद नहीं हैं। जनाब अकबर ख़ान, जनाब अकबर ख़ान आप अल-कुद्स उम्राह सर्विस से हैं। और जनाब मोहसिन ख़ान साहब भी, आप दोनों ही अल-कुद्स उम्राह सर्विस से वहाँ एक अहम कारकुन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल-कुद्स उम्राह सर्विस। तो जनाब ये सिलसिला जारी है और यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये पल जो याद रहेगा। तो जनाब आली मिल्लत टाइम्स का ये जो कॉन्क्लेव है, ये यकीनन एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही यादगार ये सफ़र है। और ये जो अवार्ड देने का सिलसिला है, शम्स साहब जो एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला आपने यहाँ शुरू किया है, यकीनन ये काबिल तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वाकई जब भी कोई बात होती है तो ये कहा जा सकता है कि मौलाना साहब अपनी बहुत ही शानदार कारकर्दगियों के सबब, अपनी दुआओं के सबब सभी लोग जानते हैं कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चंद बातें हम अब सुनेंगे मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान साहब से। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर दिली मुबारकबाद। ख़ास तौर पर एक सेशन जिससे मुझे उठकर जाना पड़ा, जिन साहब की वजह से जाना पड़ा, उनके बहुत सही इंतखाब पर भी मुबारकबाद। या तो वो इंतखाब बहुत सही था या बहुत गलत था। सही उसको इस तरह कहा जा सकता है कि जिस कबीले की नुमाइंदगी कर रहे थे वो, उस कबीले के अखलाक क्या हैं, उसकी अक़ली सतह क्या है, उसकी तहज़ीबी सतह क्या है, ये पूरे ऑडियंस ने ज़ुबान हाल से देख लिया। और इससे अंदाज़ा कीजिए कि किस सतह के लोग हैं जिनके हाथ में हमारी गलतियों की वजह से और बैरूनी साजिशों की वजह से, हमारी कम अमली की वजह से
ہماری مفاد پرستی اور خود غرضیوں کی وجہ سے جس پس سطح کے لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا عظیم ملک آ گیا ہے، اس کا ایک نمونہ آج دیکھنے کو مل گیا۔ بجائے اس کے کہ میں ان مسائل پر گفتگو کروں جن پر بہت گفتگو ہو چکی ہے اور جن پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم پڑے گی، کم محسوس ہوگی، میں بچے ہوئے چند منٹ میں یہ کوشش کرنا بہتر سمجھتا ہوں، خاص طور پر اس اعلیٰ کوالٹی کے آڈینس کے سامنے، کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس صورتحال کا حل کیا ہے، کیسے اس ملک کو صحیح رخ پر ڈالا جائے اور تباہی سے بچایا جائے۔ اس ملک کی اکثریت ظالم نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی اکثریت مظلوم ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ سکھ بھی مظلوم ہیں، کرسچنس بھی مظلوم ہیں، بدھسٹ بھی مظلوم ہیں، دلت جن کو دستوری زبان میں شیڈول کاسٹ کہا جاتا ہے وہ ہزاروں سال سے مظلوم ہیں، آدیواسی بھی مظلوم ہیں، کرسچنس بھی مظلوم ہیں، لنگایت بھی مظلوم ہیں، تامل ناڈو کے لوگ تاملینس بھی مظلوم ہیں، کیرلا کے لوگ بھی مظلوم ہیں، نارتھ ایسٹ کے لوگ بھی بڑی حد تک مظلوم ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے جس نے اس ملک کے ریسورسز پر، اس ملک کے پاور اسٹرکچر پر کچھ پونجی پتیوں کی مدد سے، کچھ کارپوریٹ ہاؤسز کی مدد سے، کچھ اسرائیل کی مدد سے، کچھ انٹرنیشنل پاور سینٹرز کی مدد سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم بہت اقلیت میں ہیں۔ ایک لفظ اگر بار بار بولا جاتا ہے تو اس کو ہمارا دماغ قبول کر لیتا ہے۔ بچپن سے ہم لوگ الپ سنکھیک اقلیت سن رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، ہم زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے، اس لیے اپنے کھانے کمانے میں لگے رہو، باقی کچھ ہو نہیں پائے گا۔ We cannot bring any change in the nation situation۔ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ بہت تھک چکے ہیں آپ۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب کو کچھ ہدیہ ملا تو وہ ایک بکرا خرید کر لائے، بہت خوش بکرا ذبح ہوگا، پھر بریانی پکے گی، کباب بنیں گے، بہت دن سے ترسے ہوئے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کے 4 شاگرد تھے بہت ذہین، بہت شریر۔ انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک بہت جھک کر ادب کے ساتھ مولانا کو سلام کیا اور کہا کہ استاد جی یہ آپ کتا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کتا اور آپ؟ تو استاد جی نے ڈانٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اندھے ہوئے ہو، میں ابھی بکرا منڈی سے بکرا لے کر جا رہا ہوں۔ تو ان کا استاد جی آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہی سچ کہہ رہے ہوں گے، ہمیں کتا دکھائی پڑ رہا ہے۔
استاد جی نے ان کو ڈانٹا اور بکرا لے کر آگے بڑھے. دوسرا شاگرد ملا کچھ دور کے بعد, اس نے بھی سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ. اس نے بھی بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ کتا آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں, خیریت تو استاد جی نے پھر ڈانٹا, کیا یہ ان بدماشوں کو کیا شرارت سوجی, میں بکرا لے کے جا رہا ہوں اور یہ کتا کہہ رہے ہیں. ان کو بھی ڈانٹ دیا. پھر تیسرا ملا اور چوتھا ملا. چوتھے نے تو حیدرآبادی فرشی سلام کیا اور جھک کر ہاتھ چومے اور کہا استاد جی کیا قیامت قریب ہے. تو استاد نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو. ان کا آپ اور کتا, یقیناً قیامت قریب, میں مر جاؤں گا اور مار ڈالوں گا, آپ کو کتا نہیں لے جانے دوں گا. کتا میں پہنچاؤں گا اگر آپ کو کتا گھر پہ رکھنا ہے تو, لیکن آپ کے ساتھ کتا نہیں جائے گا. تب استاد کو لگا کہ کچھ میرے آنکھیں ہی گڑبڑ ہیں, یقیناً یہ کتا ہی ہے. دھت کہہ کے انہوں نے اس کتے کو بھگا دیا اور انہوں نے اس کتے کے بکرے کے کان پکڑے, قبلہ رو لٹایا, شاید لٹایا, اور بسم اللہ اللہ اکبر, اور چاروں لوگوں نے شاندار دعوت کھائی. صرف 4 لوگوں نے بکرے کو کتا کہا تو استاد جی نے بکرے کو کتا مان لیا. یہاں پورا میڈیا ہمیں اقلیت 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 کہہ رہا ہے اور ہم سب ان مولانا صاحب کی طرح بکرے کو کتا مانے ہوئے. میں پچھلے 25-30 سال سے ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہوں اور ملک کی حقیقی ڈیموگرافی, ملک کی حقیقی آبادی, ان کے عقیدے, ان کی سوچ, ان کی ریلیجس آئیڈینٹی, ان کی ٹرائبل آئیڈینٹی, ان کی کاسٹ آئیڈینٹی, ان کی آستھائیں, اس پر میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں. میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہے. کسی قیمت پر ہندوؤں کو اکثریت میں نہیں مانا جا سکتا. میں پھر دہراتا ہوں, سکھ ہندو نہیں ہیں, کرسچنس ہندو نہیں ہیں, بدھسٹ ہندو نہیں ہیں, شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو نہیں ہیں, ٹرائبل لوگ, آدیواسی لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے ہیں سب سے قدیم, وہ بھی ہندو نہیں ہیں. تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں, لنگایت ہندو نہیں ہیں. آپ سوچئے ذرا, ہماری یہ ناواقفی ہے اپنے ملک سے, اور شروع سے جو ہم نے ہندوؤں کو بانٹا ہے, یہ سیکولر ہندو ہیں, یہ کمیونل ہندو ہیں. اس تقسیم نے ہم کو بہت دھوکہ دیا ہے. پہلے سیکولر ہندوؤں نے ہم کو نقصان پہنچایا, سو کالڈ سیکولر ہندو. اب وہ لوگ جو فاسسٹ ہندو ہیں, ان کے ہاتھ میں انہوں نے ملک کو پروس دیا. ہمیں آج جیسی محفل میں کنکریٹ سولوشن سوچنے چاہیے. حل کیا ہے مسئلے کا؟ میں آپ سے بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں, ملک کی اکثریت سے رابطہ قائم کریں. مسلم کمیونٹی, مسلم انٹلیکچوئلس, مسلم اوپینین میکرز, مسلم پالیسی میکرز, مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ, مسلم ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی, مسلم اسکالرس, مسلم سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈرز. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت کمیونل ہے. اگر اس ملک کی اکثریت کمیونل ہوتی, اس ملک کی اکثریت بی جے پی سپورٹر ہوتی, تو چناؤں میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کی کیا ضرورت تھی. یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلیاں ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہیں, کروڑوں ووٹرز کا نام نکالا جا رہا ہے, ایس آئی آر جیسے عجیب و غریب قسم کے پیچیدہ فارمیلٹیز کرائی جا رہی ہیں. ووٹر کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں بھارتی ناگرک ہوں. وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ ووٹر ہے
لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ بھارتی ناگرک ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اگر یہ فیشزم، یہ کمیونلزم ملک میں عام طور پر سب نے قبول کیا ہوتا، کسان کیوں ناراض ہیں؟ اب جاٹ لوگ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم اعلان کر باقاعدہ سکھ مذہب قبول کریں گے، ہم جاٹ ہیں، ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو بنا دیا گیا، اس لیے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں اور سرکاری کاغذات میں ہم اپنے آپ کو سکھ ڈکلیئر کریں گے۔ ویسٹرن یو پی سے لے کر ہریانہ تک کے جاٹ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، ہزاروں کی پنچایتیں ان کی جمع ہو کر اس کا اعلان کر رہی ہیں۔ ہم اپنے ملک کو، سچی بات یہ ہے، ملک کی زمینی صورتحال کو نہیں جانتے۔ ہم میڈیا کے ذریعے سے ملک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زمینی سطح پر شاید ہی کوئی ملک میں اتنا جاتا ہوگا آپ لوگوں میں سے جتنا میں اپنی شدید بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ ابھی میں پنجاب کے سفر سے آیا ہوں۔ چند سال پہلے، غالباً 2-3 سال پہلے بھی میں پنجاب گیا تھا۔ اس بار میں سکھ لیڈروں کی دعوت پر پنجاب گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور میڈیا کس قدر اہم خبروں کو چھپانے کا مجرم ہے، کہ جو پوری دنیا میں سکھوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں، پیشوا تھے، جتھے دار تھے دربار صاحب کے، گولڈن ٹیمپل کے، یعنی پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما گیانی ہرپریت سنگھ، میں نے ان سے فون پر بات کی کہ میں دربار صاحب میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، پچھلے سفر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دربار صاحب ضرور جائیں، لیکن مجھ سے ملاقات میں چاہتا ہوں میرے گھر پر ہو، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، بہت تفصیلی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور دربار صاحب کے آفس میں بیٹھ کر میں اتنا بزی رہوں گا کہ تفصیلی بات چیت نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے گھر گیا، گاؤں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک کتاب بہت خوبصورت کور میں لپٹی ہوئی لائے اور بڑے ادب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پیش کیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ٹرانسلیشن ہے جو میں نے خود کیا ہے۔ سوچئے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے سکھ مذہب کے ماننے والوں کا روحانی پیشوا وہ قرآن کا ترجمہ کر چکا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں؟ دلی ہی میں چھپا وہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز وہ انہوں نے مجھے تحفے میں دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، جس پر میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی پٹیالہ یونیورسٹی سے۔ کیا موضوع ہے اس کا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ سن کر کہ انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام بابا گرو نانک جی نے گروبانی میں، گرو گرنتھ صاحب میں بتائے ہیں کہ یہ ہیں 99 نام خدا کے، یہ وہی 99 نام ہیں جو پیغمبر محمد صاحب نے اور قرآن نے بتائے ہیں۔ یہ سیدھا انہی ناموں کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ ہے۔ میں جب ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے اس درمیان مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں تعلیم پائی ہے؟ تو میں نے پہلے تو مسکراتے ہوئے پوچھا کہ یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو کسی اور ٹاپک پر چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اردو بول رہے ہیں، آپ ہندی بول رہے ہیں، آپ انگلش بول رہے ہیں، آپ فارسی کے اشعار سنا رہے ہیں، آپ سنسکرت کے منتر پڑھ رہے ہیں، آپ انگریزی بول رہے ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟
تو میں نے کہا میں نے اپنے شہر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں پڑھا، پھر دیوبند میں پڑھا، علی گڑھ میں کچھ وقت گزارا، پھر میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھا، وہاں سے میں نے ریسرچ مکمل کیا۔ تو مدینہ کا جب نام آیا، یہ سنانا چاہتا ہوں، تو مدینہ کا نام سنتے ہی وہ ادباً صوفے سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں کرسی پہ بیٹھا رہا اور وہ نیچے بیٹھ گئے، میں سمجھا بھی نہیں کہ کیوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں، میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، آپ کتنے بھاگیشالی، کتنے لکی ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے پھر مکہ شریف آپ کتنی بار گئے؟ میں نے کہا میں نے چونکہ تقریباً 8.5 پونے 9 سال وہاں گزارے، تو ہر 1-1.5 مہینے میں ہم عمرہ کرنے جاتے تھے۔ میں بالکل ینگ تھا اس وقت، تو ہر مہینے جاتے تھے، گنتی ہی کرنا مشکل ہے کہ کتنی بار مکے گئے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور کہنے لگے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مکہ کا اتنا درشن کیا، میرا کتنا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں۔ میں پڑھتا ہوں گرو نانک گئے تھے مکہ، میں اس کی کہانیاں پڑھتا ہوں، وہ بغداد گئے تھے، وہ بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے، میں یہ سب پڑھتا ہوں، بہت کچھ میرے اندر جذبات ہیں۔ پھر آگے چل کے ان سے کیا باتیں ہوئیں وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ان کی چھوٹی بچی، بلکہ ایک چھوٹی بچی میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ انہی کی ہے، وہ کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور وہیں دور سے ہم لوگ دونوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب 1-2 بار ایسا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ بچی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور شاید میری وجہ سے اندر نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا سن لیجئے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کہنا کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے گھر میں بتا دیا ہے اپنی وائف کو کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں مکہ مدینہ والے، تو وہ ماں جو ہے اپنی بیٹی کو بار بار بھیج رہی ہے کہ بیٹا گھر میں مت رہو، یہ بہت شبھ گھڑی ہے، بس دور سے درشن کرتی رہو، کوئی صاحب آئے ہیں مکہ مدینہ والے، دور سے درشن کرتی رہو۔ ہم اپنے ملک کو ابھی تک پہچانے نہیں ہیں۔ یہ RSS کے لوگوں نے 100 سال یقیناً بہت محنت کی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں اگر ہم صرف ایسے ہی فنکشنوں میں شریک ہونے کے بجائے اپنے محلے کی سطح پر کام کر رہے ہوتے، اپنے آفس کی سطح پر کام کر رہے ہوتے، اپنے نیبرہڈ میں کام کر رہے ہوتے، ہم رابطہ قائم کر رہے ہوتے سکھوں سے، آدیواسیوں سے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے، ٹرائبل لوگوں سے، کرسچن لوگوں سے، ہم لنگایت لوگوں سے، ہم مل رہے ہوتے ہفتے میں 1 دن۔ میں آج کل اس کی تحریک چلا رہا ہوں کہ خدا کے بندو ہو، آپ خیر امت ہو، آپ امت محمدیہ کے افراد ہو، اس کو کچھ تو جسٹیفائی کرو، کچھ تو سمجھو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آپ پڑوس میں رہتے ہیں 40 سال سے، نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قطعاً اسلام نہیں ہے۔ اور سیاسی کوششوں کے ذریعے سے صرف سیاستدانوں کی امید پر مسائل کے حل کی امید کرنے والے نہ جانے احمقوں کے کس جنت میں رہتے، کس دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ جو صرف سیاستدانوں سے امید رکھیں۔ یقیناً مختلف ٹیمپریچرز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے سامنے، پولیٹیشنز کے سامنے، مجھے سیاستدانی کہنا چاہیے، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے سماج کی آل راؤنڈ ترقی کی کوشش کرنا، یہ عربی میں سیاست کا ترجمہ ہے۔ اور پولیٹکس جو ہے، انگلش والا پولیٹکس، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے، پولیتیک، گریک لینگویج میں کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، کسی بھی طریقے سے سطح پر قبضہ کرنا۔ کہاں سیاست اور کہاں پولیٹکس؟ تو اب ہم جن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت امکانات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سماجی قیادت، ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے لیکچررز، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، ہمارے علماء، ہمارے لائرز، ہمارے میڈیا اور جرنلزم کے لوگ، وہ بیریئر کو توڑ کر نیبرہڈ کے تمام نان مسلمس وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن واٹس ایور، ہم ان سے رابطہ قائم کریں، ان کا اعتماد حاصل کریں،
ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کانفیڈنس دلائیں، غلط فہمیوں کو دور کریں، عوام کے درمیان ایک ڈائلاگ شروع ہو، کسی لیبل کے بغیر، کسی سائن بورڈ کے بغیر، کسی ٹھپے کے بغیر، ایک بھارتیہ ناگرک ہونے کے ناطے، ایک انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے، ایک ملک کا ایک ویل وشر ہونے کے ناطے، ایک ایسے شہری ہونے کے ناطے جس کی دلی تمنا ہو کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک واقعی وشو گرو بنے، ہمارا ملک ترقی کرے معاشی لحاظ سے بھی، اکنامیکلی بھی، فوجی لحاظ سے بھی، ہمارا ملک ترقی کرے ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، ہمارا ملک ترقی کرے اسپیس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، ہمارا ملک ترقی کرے اخلاقی قدروں کے لحاظ سے بھی، روحانی اصولوں کے لحاظ سے بھی، امن و انصاف کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جب تک انصاف نہیں ہوگا امن نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں پر ناانصافی ہو اور وہاں پر امن ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میں ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہوں۔ ویسے بھی میں بائی نیچر خدا نے مجھے ایک آپٹیمسٹک انسان بنایا ہے، میری سوچ پازیٹیو ہے، میں نگیٹو چیزوں کے اندر سے بھی پازیٹیو چیز نکال لیتا ہوں۔ میں جو اٹھ کر بیچ میں گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں اپنے اندر نگیٹیوٹی محسوس کرنے لگا، کیونکہ اتنی واہیات بازاری سطح کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا اثر میری تمام تر پازیٹیوٹی ہونے کے باوجود میرے اندر نگیٹیوٹی آنے لگی، تو میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ میں بہت مستقل مزاجی کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کی مشق کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ چیلنجز آئیں ان سے گھبرایا نہ جائے، غصے میں نہ آیا جائے، مایوس نہ ہوا جائے، بلکہ انہی کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کیا جائے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں، اور ان کے تیار کردہ لوگوں نے صرف 20، 25، 30 سال کے عرصے میں جو پوری دنیا کو فتح کر لیا، تقریباً پوری دنیا کو۔ ہر فتح کے پیچھے کوئی چیلنج ہوا کرتا تھا، بس یہ کہ چیلنج کا کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ ہے ایجوکیٹ کرنے کے لائق چیز۔ ہمارے جلسوں میں جذباتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں، عوام کو سننے کو نہیں ملتا، بڑے بڑے لیڈرز کی زبانی بھی، کہ ان چیلنجز کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ آپ سوچئے ذرا، دعویٰ ہے وشو گرو ہونے کا، اور حالت یہ ہے کہ 81 کروڑ فیملیز کو ہر مہینے 5 کلو فری راشن دینا پڑ رہا ہے ہماری سرکار کو۔ کیا یہ ایبسلیوٹ فیلیور کی دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہماری سرکار جاب فراہم نہیں کر سکی، امپاور نہیں کر سکی، امپلائمنٹ نہیں دے سکی؟ 81 کروڑ یعنی ملک کی آبادی میں آدھی آبادی سے بھی کافی زیادہ آبادی بھوکی مر جائے اگر 5 کلو راشن ہر مہینے سرکار فری آف کاسٹ نہ دے، اور اس بات کو فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس بات کو چھپانا چاہیے، جس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے، جس بات پر اگر باضمیر لوگ ہوں تو ملک سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم بڑے ناکام ہیں، اتنی بڑی تعداد ہمارے ملک میں شہریوں کی بھوکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف تنقید کرنے سے کام چلے گا؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رابطہ ان تمام سوشل یونٹس سے ہو جن کا میں نے ذکر کیا، جو سوشل ریلیجس یونٹس ملک میں ہیں، 6000 سے اوپر ہیں، 6000 قومیں ملک میں بستی ہیں۔ ملک میں صرف 2 قومیں نہیں ہیں، ہندو مسلم، ملک میں 6000 سے اوپر قومیں ہیں۔ ایک بار کاشیرام جی سے میری بڑی لمبی میٹنگ چل رہی تھی، تو میری زبان سے نکلا اس وقت تک کے مطالعے کے مطابق کہ ملک میں 2000 قومیں ہیں،
تو کاشی رام جی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ نعمانی صاحب ملک میں 6000 سے اوپر کاسٹ ہے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر مانتے ہیں اور خالی نماز اور روزے والا اور حج اور زکوٰۃ والا رہبر نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ رہبر، آپ کیسے وہ ریولیوشن لانے میں کامیاب ہوئے؟ آپ نے جب مکی زندگی تھی تب بھی آپ نے معاہدے کیے، جو نسبتاً شریف پازیٹیو سوچ کے اور امن پسند لوگ تھے، آپ نے ان کا پروٹیکشن لیا، ان کی حمایت لی، اور جب آپ کو مدینہ آنا پڑا تو مدینہ آنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اس وقت ایک میٹنگ بلائی۔ پہلا کام آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے بھی پہلے آپ نے یہودیوں کے 5 قبیلے تھے مدینہ میں، ان کے لیڈرز کی میٹنگ بلائی۔ مشرکین عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے بھی لیڈرز کی میٹنگ بلائی۔ مہاجرین و انصار کے نمائندے تو آپ کے ساتھ تھے ہی، اور وہاں اس میٹنگ میں اس کے ایجنڈے کے طور پر کیا رکھا آپ نے صرف ایک ہی بات رکھی۔ آپ نے جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا میں آسان زبان میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقدیر الہی نے اب میرے لیے بھی مدینے کا قیام میری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ سب مختلف قبیلوں کے لیڈرز ہیں، ہم اور آپ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک ٹریٹی سائن کریں، ایک معاہدے پر دستخط کریں، اور اس معاہدے کے تحت ہم یہاں پرامن طریقے پر زندگی گزاریں۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں امن، بھروسہ اور بھائی چارہ اور ایک ایسا سسٹم جس سسٹم کے تحت آپس میں یکجہتی کے ساتھ رہا جا سکے، وہ کتنا ضروری کام ہے۔ آپ نے وہ پہل کی۔ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے شاید کہ ایک یہودی لیڈر پہلے کھڑا ہوا اور اس نے رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ محمد، میں اپنے قبیلے کی طرف سے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ آپ کی تجویز سے پورا اتفاق ہے، اور میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ باہر سے آئے ہیں اور ہمیں ابھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ ہم آپ کو ہی اپنا حکم مان لیں، آپ کو ہی اپنا آربیٹریٹر مان لیں، اور اگر ہمارے درمیان آپس میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو ہم پھر آپ سے ہی شکایت کریں، آپ ہی کے فیصلے کو مانیں۔ ایک لیڈر نے جب یہ پہل کی تو 2، 3، 4، 5 پانچوں یہودی لیڈروں نے یہی کہا، اور اس کے بعد اوس اور خزرج والوں نے بھی اسی کی تائید کی، اور آپ نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر اسی وقت وہ ڈکٹیشن کرنا شروع کیا۔ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، انہوں نے 54 آرٹیکلز پر مشتمل ایک زبردست معاہدہ ڈکٹیٹ کیا، جو آج بھی پوری دنیا میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے درمیان اور انٹر کمیونٹی ریلیشنز کے لیے ایک دنیا کی عجیب و غریب دستاویز ہے، جس پر یورپ میں بہت ریسرچ ہوا ہے، اس پر چیئر ہیں بعض یونیورسٹیز میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یورپ کی یونیورسٹیز میں ایسے لائبریری کے سیکشنز کو دیکھا جس میں خاص طور پر میثاق مدینہ پر جو ریسرچ ہوا ہے، جرمن لینگویج میں، فرینچ میں، انگلش میں، وہ وہاں پر ان کے لیے الگ سیکشن بنا دیا گیا ہے لائبریری کا، اور اسی سے دنیا نے سیکھا کانسٹیٹیوشن کا بنانا، کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ کرنا۔ ہمارا بھی جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کو ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشنس ان دا ورلڈ کہا گیا ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس کا وہ بھی کسی سرکار کا بنائے ہوئے نہیں ہے۔ اس کے پریمبل میں آپ نے پڑھا ہے وی دا پیپل آف انڈیا۔ تو دراصل پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک بنیادی چیز ہمارا دستور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ دستور کو نہیں مانے، 20 سال تک انہوں نے اس دستور کو تسلیم نہیں کیا، واک آؤٹ کیا، بھگوا جھنڈا لہرایا، ترنگا جھنڈا نہیں لہرایا، اب ان کے ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی ہے
کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کانسٹیٹیوشن کے نام پر پورے دیش کو متحد کرنا یہ ہمارے لیے راستہ ہے, اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بھارت کے ناگرک ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ بھارت کے اکثر شہری ابھی تک اس بات سے بالکل متفق نہیں ہیں کہ وہ دستور کو بدل دیں, سنویدھان کو بدل دیں. چاہے ان کو مسلمانوں سے شکایتیں ہوں, لیکن سنویدھان کو بدلنے کی حد تک جانے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. اسی بنیاد پر ہم لوگوں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں ملک کے مختلف لیڈروں کو جمع کر کے, اوپینین میکرز کو جمع کر کے ایک بہت مشاورتی نشست کی, اور بالآخر یہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ سنویدھان سرکشا سنگھرش سمیتی ایک بنائی جائے. اب الحمدللہ اس کے تحت ملک کے طول و عرض میں پروگرام شروع ہو گئے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹس میں, مختلف اسٹیٹس میں اس کے تحت پروگرام ہو رہے ہیں, اور اس میں ان تمام کمیونٹیز کے نمائندوں کو لیا جا رہا ہے, مردوں کو بھی خواتین کو بھی. میں آخر میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل انشاءاللہ روشن ہے, مستقبل تاریک نہیں ہے. جب اندھیرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. بچے تو گھبرا جاتے ہیں کہ اندھیرا بہت ہو گیا, لیکن جو تجربہ کار بڑے بوڑھے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اندھیرا جتنا بڑھے گا اتنی ہی روشن صبح قریب سے قریب تر ہوگی. میں پوری ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں کہ ملک میں بہت دن تک یہ صورتحال نہیں رہے گی, لیکن اس پر آپ انشاءاللہ کہہ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, یہ غلطی ہوگی. دیر جو لگ رہی ہے وہ ہماری بے عملی کی وجہ سے لگ رہی ہے. ہمارے بھی کچھ کنفیوژنس ہیں, ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے کرسٹل کلیئر کہ آخر حل کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. اب جب پانی عدالت تک پہنچ گیا, پانی الیکشن کمیشن تک پہنچ گیا. آج تو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا جب وہ صاحب مواعظ حسنہ فرما رہے تھے, تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ شمس تبریز نے ایک غلطی کی ہے. بی جے پی کے نمائندے کو بلانے کے بجائے الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے تھا, کیونکہ اب بی جے پی نہیں جیتی ہے الیکشن, اب الیکشن کمیشن الیکشن جیتتا ہے. اس لیے اگلے کانکلیو میں شاید آپ لوگ الیکشن کمشنر کی بھی ملفوظات عالیہ سے فائدہ اٹھائیں. آپ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن پوری دنیا میں مثالی تھا. بلایا جاتا تھا ٹی این سیشن کو دنیا کے مختلف ملکوں میں الیکشن کنڈکٹ کرنے اور آرگنائز کرنے کے لیے, اور اب کیا حال ہے. لیکن میں نگیٹو باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہماری خواتین, پڑوسی خواتین سے دوستی کریں. میں نے تو ایک تحریک چلا رکھی ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن وقت نکالیں اور اپنے محلے میں کسی کے گھر جائیں اور بیل بجائیں. گھر کے مالک باہر نکلے گا, اس کا تعارف کرائیں اس سے کہ سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ ہم بغیر سمے لیے آئے ہیں, 2 منٹ بات کر سکتے ہیں. اگر وہ اجازت دے تو کھڑے کھڑے بات کیجیے کہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, یہ میرا نام ہے, یہ میرا موبائل نمبر ہے. بس صرف ہم پڑوس کے ناطے سے پریچے کرنے, تعلقات بنانے, دوستی کرنے, اس کے لیے آئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ بیٹھ جائیں. اب 2 ہی شکلیں ہوں گی, یا تو وہ اس وقت معذرت کرے گا کہ بھائی صاحب اس وقت تو میرے پاس وقت نہیں ہے, پھر کبھی آئیے گا. جی بہت اچھا, بہت شکریہ. یا وہ اسی وقت بلا لے گا اپنے پاس, اور آپ بیٹھ جائیے اور کہیے آپ کے پاس ہم نہ نوٹ لینے آئے ہیں نہ ووٹ لینے آئے ہیں, صرف بھائی چارے کا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں اپنے محلے میں. بات کو پھیلا کر دیش کے لیول پر مت لے جائیے, محلے کی سطح پر ہم ایک بھائی چارہ اور بھروسے کا ماحول بنانا چاہتے ہیں. اس لیے آئے ہیں ہم 3-4 لوگ. اور اگر رات میں 2 بجے بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میرے موبائل پر کال کیجیے گا, میں سر کے بل آؤں گا. بس یہ کہہ کے اجازت لے کے چلے آئیے. اگر وہ بٹھائے کہ نہیں صاحب ایک کپ چائے پیے بغیر آپ نہیں جائیں گے, تو بیٹھ جائیے, چائے پی لیجیے.
اور اس کے بعد کہیے کہ اسی طرح جس طرح ہم لوگ آئے ہیں ایک بار آپ بھی ہمارے گھر پر ذرا تشریف لے آئیے تو بڑی خوشی ہوگی. انشاءاللہ 90% 80% یہی ریسپانس ملے گا کہ وہ بھی آئے گا. بلائیے, تعارف کرائیے, بیریئرس کو توڑیے. میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس گھر میں پلا ہوں, میرے والد صاحب کے تعلقات کس طرح کے تھے. جس دن ان کا جنازہ نکلا ہے لکھنؤ میں 1997 میں 4 مئی 1997, اس دن حالت یہ تھی کہ پورا لکھنؤ شہر بند کر دیا گیا. 100% تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دی. رکشے والے جو رکشہ چلاتے تھے وہ رکشہ انہوں نے کنارے رکھ کھڑا کر دیا. ہاں, کوئی قبرستان جانا چاہتا تھا, بوڑھا آدمی جو 8-9 کلومیٹر پیدل چل کے نہیں جا سکتا تھا, اس کو رکشے والے بغیر پیسے لیے قبرستان پہنچا رہے تھے. ایک عجیب ماحول تھا, کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب کا عجیب اتنا بڑا دل تھا. وہ انتہائی مقبول و محبوب مسلمانوں میں بھی تھے, انتہائی مقبول و محبوب غیر مسلموں میں بھی تھے. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. تو اصل میں جو اسلامی اخلاق ہیں وہ صرف مسجدوں کے بیانوں تک محدود ہو گئے ہیں. وہ اس طرح ہم انیشیٹ نہیں کرتے, ہم پیش قدمی کر کے خود پہل کریں. اگر کہیں پر ہم کو کچھ تیکھا جواب ملے تو کیا ہم رسول اللہ سے زیادہ معزز ہیں؟ انہیں کیا کیا سننا پڑتا تھا, مگر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر, وہ تو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے, کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں, وہی ہمارے لیڈر ہیں, وہی ہمارا نمونہ ہیں. اور ہم پورے اسلام پر چلیں گے تو ملک کے حالات بدلیں گے. اصل میں ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم اسلام کے تھوڑے سے حصے پہ چل رہے ہیں. مردوں نے کرتا پاجامہ ٹوپی کو اسلام سمجھا ہوا ہے, 5 وقت کی نماز کو بہت سے دینداروں نے اسلام سمجھا ہوا ہے, بہت سے لوگوں نے جمعے کی نماز کو اسلام سمجھا ہوا ہے. اسلام پوری زندگی کا ایک آئیڈیل, شریفانہ, مہذب, شائستہ, پازیٹیو, مثبت, ترقی پسند طریقے زندگی ہے. بہت ہی پروگریسو, بہت براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے ایک مسلمان, بہت بڑا دل ہوتا ہے ایک مسلمان کا. تو میں آخر میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حدیث شمس تبریز اور ان کی پوری ٹیم کا, ملت ٹائمز کا, کہ انہوں نے ایک بہت ہی بامقصد کانکلیو کیا. اگرچہ ایک کالا ٹھیکہ بھی لگ گیا, لیکن میرا خیال میں شاید کالا ٹھیکہ انہوں نے اس لیے لگایا کہ اس کے بغیر آپ کا حسن زیادہ اجاگر نہ ہوتا. ہاں, وہ ایک لکھنؤ میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا نیشنل لیول کا, اس میں جی فلیش لائٹ کی جو کمپنی تھی اس کی کرکٹ ٹیم جب آتی تھی تو اس میں 10 کرکٹر تو مسلمان ہوتے تھے, ایک کوئی اور ہوتا تھا. اور وہ پوچھتے تھے وہ جو 11واں آپ نے فلاں کیوں رکھا, وہ کہتے تھے نظر نہ لگے میری ٹیم پر, تو ایک کالا ٹیکہ بھی میں نے لگا دیا ہے. شمس تبریز کو کہیں سے یہ خبر مل گئی, لیکن گزارش کرتا ہوں تھوڑا ہلکے کالے رنگ کا ٹیکہ ڈھونڈیں, اتنا بلیک کلر نہ ٹوٹے کہ وہ وامٹ ہونے لگے, الٹی ہونے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پارٹی ہے ماشاءاللہ, کیا پارٹی ہے, اور کیا پارٹی کے اسپوکس مین ہیں, کیا ترجمان ہیں, کیا تہذیب اور کیا شرافت ہے. وہ میرے خیال میں اس اسٹیج کو آج ضرور دھو دیا جائے. بہت بہت شکریہ.